Assalamu alaikum, my dear student. My name is Zarmeena and I am a teacher of Pak Study in Punjab Group of College, BI Khan. आज हम 9 क्लास की पाक स्टडी स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, जिसका नाम है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। नज़रियाती कहते हैं आइडियालॉजी का, असास कहते हैं बुनियाद, बेस। यानी पाकिस्तान की नज़रियाती असास जो है वो क्या है। पाकिस्तान चूँकि इस्लाम के नाम पे बना है, तो पाकिस्तान की जो नज़रियाती असास है वो है इस्लामिक आइडियालॉजी। पाकिस्तान को एक नज़रियाती रियासत भी कहा जाता है। पाकिस्तान के अलावा एक बात याद रखें कि इसराइल भी मज़हब के नाम पे वजूद में आया है। लेकिन पाकिस्तान की नज़रियाती असास समझने से पहले हम नज़रिया या आइडियालॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि आइडियालॉजी कैसे कहते किसे हैं। सबसे पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल किसने किया था और कब किया था, किस मुल्क में इसका इस्तेमाल किया गया था। आइडियालॉजी अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। आम तौर पर इसका तर्जुमा उर्दू में नज़रिया या नज़्मुल इल्म के अल्फाज से किया जाता है, मगर मुख्तलिफ सियासी मुफक्किरीन यानी जो फ़िलासफ़र है और सियासी रहनुमा हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इस लफ्ज़ की तारीफ़ और तशरीह मुख्तलिफ अल्फाज और अंदाज से करते हैं। और ये लफ्ज़ यानी आइडियालॉजी की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ मायनों और मफ़ाहम के साथ हमारी सियासी लुग़त जो है, लिटरेचर और में मुस्तकिल जो है या इस्तेमाल होता चला आ रहा है। सबसे पहले ये लफ्ज़ आइडियालॉजी इनकलाब फ्रांस 1789 के दौरान एक फ्रांसीसी मुफक्किर था जिसका नाम था A.L.C. डिस्ट्री डुट्रेसे ने पहली बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और इसके बाद ये लफ्ज़ हमारी जो सियासी लुग़त है या लिटरेचर है उसमें इस्तेमाल होने लगा। अब आते हैं नज़रिए का मफ़हूम, यानी नज़रिए का मतलब क्या है। हर इंसान की ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद होता है जिसके हसूल का मतलब है उसको हासिल करने के लिए, उसके हसूल में उसके अकायद अक़ल, इल्म और माशरती अक़दार उसकी रहनुमाई करते हैं। इसी तरह हर कौम की कौमी ज़िंदगी का भी एक मकसद मुतय्यन होता है जिसके हसूल के लिए उस कौम के अफराद एक इज्तिमाई का मतलब है जो सब मिलजुल कर करते हैं, सोच और फ़िक्र की रोशनी में मुश्तरका जदोजहद करते हैं। मुश्तरके का मतलब है जो सब मिलजुल कर करते हैं, जिसमें किसी की इंडिविजुअली आप नहीं कह सकते, कलेक्टिवली जिनकी जदोजहद का मतलब है स्ट्रगल जिनकी शामिल होती है। यही इज्तिमाई सोच और फ़िक्र उस कौम का नज़रिया कहलाता है। अब यहाँ पे जो मिसाल दी है वो है जनूबी एशिया के मुसलमान, यानी पाकिस्तान बनने से पहले जनूबी एशिया के जितने भी मुसलमान थे सब कॉन्टिनेंट में, उनकी यही ख्वाहिश थी कि हम एक ऐसी स्टेट का यानी हम एक ऐसी स्टेट हासिल करें, एक इस्लामिक स्टेट जहाँ पे मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अब एक ऐसी ज़िंदगी का हसूल जो है या एक ऐसी ज़िंदगी की ख्वाहिश, ये किसी एक मुसलमान की ख्वाहिश नहीं थी, ये जितने भी मुसलमान थे उन सब की ख्वाहिश थी। और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, एक इस्लामिक स्टेट को हासिल करने के लिए जितने भी मुसलमान थे उन सब ने जानी और माली कुर्बानियाँ दी, और इन्हीं जानी और माली कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया है। यानी इसके पीछे जो एक इज्तिमाई सोच थी या स्ट्रगल थी उसको कहते हैं नज़रिया पाकिस्तान। फिर आते हैं नज़रिए के कई अक़साम होती है। बाज़ नज़रियों की बुनियाद मज़हब होती है और इनका मकसद किसी ख़ास मज़हब के बुनियादी रहनुमा असूलों की रोशनी में एक समाजी और माशरती निज़ाम का क़याम होता है। अब मज़हबी जो आइडियालॉजी होती है या नज़रिए होते हैं, उनकी मिसाल आप इस्लाम ले सकते हैं, बुद्धिज़्म ले सकते हैं, क्रिश्चियनिटी ले सकते हैं, ईसाईयत यानी जिसको कहते हैं हिंदुइज़्म ले सकते हैं। कुछ नज़रिए होते हैं सियासी नज़रियात, जिनका मकसद एक ख़ास किस्म का निज़ाम और तर्ज़ हुकूमत का क़याम होता है, जिनकी मिसाल आप लिबरलिज़म, कंज़र्वेटिज़म, डेमोक्रेसी, सोशलिज़म, मार्क्सिज़म, इनकी मिसाल आप दे सकते हैं। इनको कहते हैं सियासी नज़रियात। लेकिन नज़रिया पाकिस्तान जो था वो एट अ टाइम मज़हबी था, सियासी भी था और इक़्तिसादी नज़रिया था। क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस्लाम जो है ये मज़हब है या दीन है, तो आपने कहना है कि दीन है। मज़हब वो होता है जो आप किसी रिलीजियस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। इस्लाम जो है ये एक दीन है, ये सिर्फ आपके मज़हब की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फील नहीं करता, उसको कवर नहीं करता, बल्कि ये आपकी समाजी है, सियासी है, इक़्तिसादी, इन सब को कवर करता है। तो इसी तरह नज़रिया पाकिस्तान जो था वो एट अ टाइम मज़हबी नज़रिया भी था, सियासी भी था, इक़्तिसादी नज़रिया था।
مذہبی لحاظ سے اس کا مقصد ایک ایسی ریاست کا حصول تھا جہاں جنوبی ایشیا کے مسلمان اپنے مذہب کے رہنما اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ سیاسی لحاظ سے نظریہ پاکستان کا مقصد جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہندو اکثریت کے یقینی غلبہ سے بچانا تھا۔ غلبہ کہتے ہیں یعنی جو آپ کے انڈر ہوتے ہیں، ڈومیننس، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے مسلمان جو تھے پہلے انگریزوں کے انڈر تھے، پھر ہندوؤں کے انڈر آنے سے یعنی ان کو ہندوؤں کے انڈر روکنے سے پہلے انہوں نے پاکستان کو حاصل کیا۔ جبکہ اقتصادی لحاظ سے اس کا مقصد معاشی استحصال کا خاتمہ تھا۔ استحصال کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اور تمام شہریوں کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنا تھا۔ یوں نظریہ پاکستان ایک منفرد اہمیت کا حامل تھا۔ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے اسی چیپٹر کا وہ ہے نظریے کی ضرورت اور اہمیت، امپورٹنس آف آئیڈیالوجی ہے، یا امپورٹنس کہہ سکتے ہیں، جو اس کی ضرورت ہے وہ کیا ہے۔ نظریہ کسی بھی قوم کے افراد میں اتحاد و یگانگت اور قومی مقاصد کے حصول کے لیے صحیح سمت میں رہنمائی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی جو قومیں کسی نظریے کے بیس پہ کوئی چیز حاصل کرتی ہے، ان کے لیے آگے بھی جو کوئی بھی اگر آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے ایک ڈائریکشن ہوتی ہے۔ نظریہ سماجی و معاشی امنگوں کے اعزاز کا دوسرا نام ہے۔ نظریہ جن قومی مقاصد کے حصول میں معاون ثابت ہوتا ہے، معاون کا مطلب ہے ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے، وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے نظریہ کسی معاشرے یا قوم کے افراد کو متحد رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جب معاشرے یا قوم کے افراد کے تمام افراد کی سوچ ایک جیسی ہو تو ان میں مثالی اتحاد قائم ہوتا ہے اور اختلافات کم ہوتے ہیں۔ اختلافات کا مطلب ہے جب ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ نظریہ ملکی اور دیگر قوانین بنانے میں قوموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ رہنمائی کا مطلب ہے کہ ان کو ایک گائیڈ لائن میسر ہوتی ہے۔ اب جس طرح پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا اپنا کوئی آئین نہیں تھا۔ آئین بنانے سے پہلے یعنی جب پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، لیکن پاکستان کا پہلا آئین کب بنا ہے؟ 23 مارچ 1956 کو۔ تو آئین بنانے سے پہلے 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد پاس ہوا تھا۔ قرارداد مقاصد میں کچھ بیسک پوائنٹس فراہم کی گئی تھی کہ جو بھی فیوچر میں کانسٹیٹیوشن بنے گا وہ ان مقاصد یا وہ ان پوائنٹس کے بیس پہ بنے گا۔ جیسے اس میں پہلا پوائنٹ تھا فار ایگزامپل کہ جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانا جائے گا، جتنے بھی اقلیت ہے سب اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے، جو عوام کے نمائندے ہیں وہ اپنے جو پاور ہے اس کا جو استعمال ہے وہ قرآن اور سنت کی لیمٹس کے اندر کریں گے، کوئی بھی اپنے جو پاور ہے اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ تو یعنی پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، ابھی اگر آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی لا اگر اسلام کے خلاف بنتا ہے، اسلام کے اگینسٹ بنتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، پارلیمنٹ میں بھی اٹھائی جاتی ہے، لوگ بھی اٹھا دیتے ہیں، یعنی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، اسٹرائک شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو آپ کوئی بھی ایسا لا نہیں بنا سکتے جو اسلام کے خلاف ہے۔ نظریہ قوموں کو قانون سازی میں مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ نظریہ کی شکل میں ان کے سامنے بنیادی رہنما اصول پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ رہنما اصول یعنی یہاں پاکستان کی مثال لے سکتے ہیں کہ ہمارے جو بنیادی رہنما اصول ہیں وہ قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو اس شکل میں موجود ہے، جو کہ وہ پہلے ایز اے پریمبل دونوں کانسٹیٹیوشن میں شامل تھا، 1956 اور 1962 کے آئین میں، لیکن اب وہ 1973 کے جو آئین میں ہے وہ بالکل آئین کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ نظریہ قوموں کی ثقافت، تہذیب اور معاشرتی اور مذہبی اقدار کی حفاظت کرتا ہے۔ مذہبی اقدار وہی میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر ہم کوئی ایسا لا بنائیں کہ فار ایگزامپل آپ جو ہے کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی یا آپ ہی دین کی نماز پہ پابندی کر سکتے ہیں، اس طرح کے اگر کوئی بھی لا بنتا ہے، اگر آپ ہم یہ قانون بنائے کہ عورتیں جو ہے پردہ نہیں کریں گی تو اس کے خلاف کیا ہوگی؟ آواز اٹھے گی، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، جس طرح نظریہ پاکستان ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہماری ثقافت کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے، تہذیب کو، معاشرتی اور مذہبی اقدار کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ نظریہ مشترکہ سوچ کی پیداوار ہے۔ مشترکہ سوچ نظریہ پاکستان کی مثال لے سکتے ہیں کہ پاکستان جو تھا اس کے پیچھے جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کی جانی اور مالی قربانیاں شامل تھیں، یہ سب کی ایک مشترکہ سوچ تھی کہ ایک اسلامک اسٹیٹ حاصل کی جائے جہاں پر مسلمان مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس لیے نظریہ تہذیب و ثقافت کو پروان چڑھانے میں
اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پروان کہتے ہیں ترقی کرنے میں، یعنی ان کو ترقی کرنے میں اس نظریے کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ نظریہ قوموں میں مشکل حالات کا سامنا کرنے اور مشکل کو حل کرنے کی اہلیت پیدا کرتا ہے۔ نظریات قوموں کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہارتے اور مسائل کا حل اپنے نظریے کی روشنی میں ڈھونڈتی ہے۔ نظریے کا مطلب ہے فار ایگزامپل پاکستان کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اپنے نظریے کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم نے جس نظریے کے بیس پہ پاکستان حاصل کیا ہے اپنے مسئلے کا حل بھی ہم اسی میں تلاش کریں گے۔ نظریہ ہمارا کیا تھا؟ اسلامک نظریہ، یعنی ہمیں جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے ہم اس کا حل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نکال لیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے نظریہ قومی شناخت اور کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور کسی قوم کو باقی اقوام سے ممتاز کرتا ہے۔ قومی شناخت کیا ہے؟ یعنی ہم ایز اے اسلامک اسٹیٹ، ہماری جو پاکستان کی پہچان ہے وہ اسلامک اسٹیٹ ہے۔ ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں یعنی یہ سمجھا کہ یہ کہ اسلامک اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، یعنی یہ وہ ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو ملک اسلام مذہب کے نام پہ بنا ہے۔ ممتاز کا مطلب ہے جو دوسروں سے ہمیں الگ ڈفرینٹ دکھائی دیتا ہے۔ نظریہ قوم کو بامقصد زندگی کی ترغیب دیتا ہے۔ ترغیب کا مطلب ہے کہ یعنی آپ کو اس طرف لے جاتا ہے۔ بامقصد کا مطلب ہے جس کا کوئی مقصد ہو۔ مقصد ہمارا کیا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ کا قیام، پھر اس میں چاہے مسلم ہے یا نان مسلم ہے ان سب کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنا، اور اسی کے لیے آپ لوگ ہی نے جدوجہد کرنی ہے کیونکہ جو نوجوان ہیں وہ کسی بھی قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ نظریہ علم اور عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور مادی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانیت اور انسانی ہمدردی کی راہ دکھاتا ہے۔ نظریہ علم اور عمل، علم کا مطلب ہے کہ یعنی جو آپ نے پڑھا اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی رہنمائی، یعنی آپ صرف تھیوریٹیکلی نہ رہیں، جو آپ نے تھیوری پڑھی ہے اس کو پریکٹیکل شیپ بھی دیں۔ اور مادی ترقی، مادی ترقی کہتے ہیں میٹیریلسٹک جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ میٹیریلسٹک کا مطلب ہے کہ یعنی آپ نے پیسہ کما لیا، گاڑی خرید لی، گھر بنا لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانیت جو ہے اور انسانی ہمدردی اس کے لیے بھی آپ کو راہ دکھاتا ہے کہ یعنی آپ نے صرف ان چیزوں کے اوپر آپ کو جو ہے قائم نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے انسانیت کی خدمت بھی کرنا ہے۔ لوگوں جو غریب لاچار لوگ ہیں ان کو بھی اپنی جو آپ کی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، مادی ترقی اگر آپ نے کر دی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نیکسٹ ایک جو لیکچر ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے نظریہ پاکستان کی اساس اور اجزائے ترکیبی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔